बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करना है और उस चैप्टर का टाइटल है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशंस का वर्ड जो ही हमारे जहन में आता है, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो बायोलॉजी से उनका कंसर्न है, तो वो फ़ौरन समझते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। हालांकि एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने ना दो किस्म की एवोल्यूशंस पैरेलल चल रही हैं। एक तो एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स है कि कायनात पहले कैसी थी, जैसे हम कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, एक धमाका हुआ, मुख्तलिफ किस्म के जो पार्ट्स ऑफ सन है वो कायनात में बिखरे और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट्स बनाना शुरू कर दिए। तो ये है एवोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन, हम इसको कहते हैं। लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन की तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो ये दो टाइप्स की, एक इनऑर्गेनिक है और दूसरी हमारे पास ऑर्गेनिक है। अच्छा, ये इंसान की एक किस्म की फितरत कह लें या एक इंसान की ख्वाहिश कह लें, वो ये जानना चाहता है कि उससे पहले क्या था, उससे पहले लोग कैसे थे, उससे पहले ऑर्गेनिज्म कैसे थे। जैसे आमतौर पे लोग म्यूजियम की वगैरह की सैर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जो तलवारें होती हैं या आप कह सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की जो पुरानी चीज़ें हों उनको देख के बड़े आप कह सकते हैं दिलचस्पी से उनको देख रहे होते हैं और फिर उनके ऊपर तबसरा कर रहे होते हैं कि ये अच्छा फ़लाँ लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे, ये फ़लाँ चीज़ है। जो मम्मीज़ होती हैं यानी जिनको प्रिजर्व किया गया ह्यूमन बॉडीज़ को, उनको मम्मीज़ कहते हैं। तो उनको जब हम देखते हैं तो बड़ी हमारे अंदर इंटरेस्ट डेवलप होती है कि यार ये लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते। तो ये इंसान की जो माइंड के अंदर है कि मुझसे पहले क्या था, ये सिर्फ आज के इंसान नहीं सोचता। ये जब से इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है उस वक्त से इंसान के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझसे पहले क्या था। ठीक है, आज से अरबों खरबों साल पहले क्या था। यानी जैसे हम बात करते हैं कंसर्न क्वेश्चन की कि ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना कि ज़मीन कब बनी, लाइफ का आगाज़ कब हुआ, ये ज़मीन कितनी पुरानी है, या आप कह सकते लाइफ इसके ऊपर कब स्टार्ट हुई, किस शक्ल में स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, एक एनिमल स्पीशीज़ कैसे बनी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये शुरू से ही चले आ रहे हैं। बहरहाल इस चैप्टर में हमने जो मेन फोकस हमारा होगा वो प्लैनेट्स के बारे में नहीं होगा, यूनिवर्स के बारे में नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा कि एवोल्यूशन दो तरह की है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। लेकिन हमारा ज़्यादातर फोकस किस पे होगा? ऑर्गेनिक पे होगा। तो ये जो क्वेश्चन इंसान के माइंड में बरसों से चले आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट मेथड है वो हमारी साइंस है। क्योंकि साइंस जब रिसर्च होती है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे सबूत हमारे सामने आते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि आज से बरसों साल पहले क्या हो रहा था। लेकिन 100% श्योरिटी के साथ कहना कि यही हुआ होगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि आज से जो हज़ारों साल पहले है उसके बारे में सिर्फ हम अपनी नज़रिया पेश कर सकते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले ये हुआ था, लेकिन कंफर्म किसी चीज़ को नहीं। इस वजह से जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन के ज़्यादातर हाइपोथेसिस होते हैं या आप कह सकते हैं किसी हद तक कुछ थ्योरीज की हम बात कर लेते हैं, लेकिन जो एवोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं इसके बारे में हम फैक्ट्स की बात नहीं कर सकते कि यकीनी तौर पर यह हुआ होगा। तो बहरहाल जिस वक्त हम एवोल्यूशन ऑफ, इसको हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। जब हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म से आने वाले जो जनरेशन्स हैं उन जनरेशन में जब तब्दीली आती है तो उन तब्दीली से एक नई स्पीशी बन जाती है। और फिर ये भी देखने में आता है कि जो हमारे पास पुराने ऑर्गेनिज्म थे वो थोड़े सिंपल थे और विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है। तो जब हम एवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो एवोल्यूशन उस प्रोसेस का नाम है दैट ट्रांसफॉर्म द लाइफ, जिसने जिंदगी को बदला है फ्रॉम द अर्लीस्ट सिंपल फॉर्म। पहले जो हमारे पास लाइफ की शक्ल थी वो बड़ी सिंपल सी थी, लेकिन अब इस वक्त जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, यानी इसको आप कह सकते बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो वो प्रोसेस जिसने लाइफ को बदला है, लाइफ की सिंपल शक्ल से वो कॉम्प्लेक्सिटी आई है, डाइवर्सिटी आई है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आए हैं, तो इसको हम कहते हैं ये एवोल्यूशन है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ के अंदर चेंजेस हो रही हैं और उन चेंजेस की वजह से जो नई नई स्पीशीज आ रही हैं, तो ये हमारे पास एवोल्यूशन का बुनियादी कॉन्सेप्ट है। यानी अगर हम एवोल्यूशन को डिफाइन करें, हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स।
یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن آف آرگینزم انٹو نیو آرگینزمس. تو اس طرح کے جو بنیادی کانسیپٹ ہیں وہ سارے کے سارے ہم ایوولوشن کے اندر اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایوولوشن کا کاز کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی بھی انوائرمنٹ کے اندر چینج آتی ہے، اس چینج کی ریکوائرمنٹ ہمیشہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کالج جانا ہے، تو وہ اس کے لیے ڈیفرینٹ گیٹ اپ اختیار کرے گا، یونیفارم پہنے گا، بیگ اٹھائے گا، اس کے اندر بکس وغیرہ رکھے گا. یعنی جب وہ کالج جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ڈیفرینٹ سیٹ اپ ہے. لیکن اگر اس نے بازار جانا ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے لے، ہو سکتا ہے وہ دوسری چیزیں لے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کی لسٹ بنائے کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہے. لیکن وہ کسی شادی کے فنکشن میں جائے گا تو اس کی ریکوائرمنٹ ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے. وہ اچھے کپڑے پہنے گا، اچھی طرح تیار ہوگا، جیسے لڑکی ہوتی ہیں میک اپ شیک اپ وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ اس طرح کا گیٹ اپ کر کے وہ شادی میں جائے گا. یعنی جب ہمارے پاس ڈیفرینٹ انوائرمنٹ کے اندر کسی بھی شخص نے جانا ہے تو اس کے لیے ڈیفرینٹ چینج ریکوائر ہے. تو سب سے پہلی چیز جب ہم ایوولوشن کی بات کرتے ہیں کہ جب تک انوائرمنٹل چینج نہیں ہوتی آرگنزم بھی نہیں بدلتا، آرگنزم بھی نہیں بدلتا. اس وجہ سے جب بھی ہم ایوولوشن، کیونکہ ایوولوشن میں ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آرگنزم بدل کے، جو آرگنزم ہے اس کے کچھ ممبر بدل کے نئے آرگنزم بناتے ہیں. یعنی آرگنزم کے اندر چینجز آ کے نیا آرگنزم بنے گا. تو آرگنزم میں چینج کیوں آتا ہے؟ پہلے اپنے اس بات کو سمجھیں کہ آرگنزم میں چینج آ کیوں رہا ہے. تو آرگنزم میں چینج اس وقت آتا ہے جب اس کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے. تو اگر ہم، اور اس پوائنٹ کو ہم نے اس چیپٹر میں بارہا دفعہ ڈسکس کرنا ہے کہ جب بھی چینج آئے گا انوائرمنٹ کے اندر تو آرگنزم اس انوائرمنٹ کے اکارڈنگ اپنے آپ کو چینج کرے گا، جس کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں ایڈاپٹیشنز. تو ایڈاپٹیشن کا لفظی مطلب کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ اپنے آپ اپنا گیٹ اپ چینج کر لینا. جیسے میں نے کہا تھا شادی میں جانا ہے تو اس کی اڈاپٹیشن ڈیفرنٹ ہوگی، اگر کالج جانا ہے اس کی اڈاپٹیشن ڈیفرنٹ ہوگی، اگر بازار جانا ہے اس کی اڈاپٹیشن ڈیفرنٹ ہوگی، اگر کسی کے گھر رہنے کے لیے جانا ہے اس کی اڈاپٹیشن ڈیفرنٹ ہوگی. تو اڈاپٹیشن ہے کیا کہ چینج آف انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے اندر چینج لے کے آنا تاکہ اس انوائرمنٹ میں آسانی سے رہ سکے. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ شادی کے فنکشن میں یونیفارم پہن کے چلا جائے تو اس کو تو سارے کے سارے بیوقوف کہیں گے کہ یہ کون سا گیٹ اپ لے کے آ گئے. تو ہر انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور ان ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ جب تک آرگنزم اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتا یا اڈاپٹیڈ نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا اس انوائرمنٹ کے اندر رہنا مشکل ہے. تو اس وجہ سے جب ہم کسی بھی ایوولوشن کی کاز کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے ایوولوشنری چینج اس وقت آئی. ایوولوشن چینج کا کیا مطلب ہے؟ ایسے چینجز کی وجہ سے ایوولوشن آئے از مینلی بیسڈ انٹریکشن بٹوین پاپولیشن، کہ ایک پاپولیشن ہے وہ بدلتی کیوں ہے، پہلے کسی اور شکل میں تھی اب نئی شکل میں، نئے آرگنزم کی شکل میں کیوں آ گئی ہے؟ ڈیو ٹو انوائرمنٹل چینج، جب انوائرمنٹ اس کا بدلتا ہے. اب انوائرمنٹل چینج کئی طرح سے پاسبل ہے. آرگنزم جس جگہ رہ رہا تھا اس کا انوائرمنٹ بدل گیا، یا ایک آرگنزم موو کر کے کسی دوسرے انوائرمنٹ کے اندر چلا گیا. تو دونوں پاسبلٹی ہیں کہ سیم پلیس پہ بھی انوائرمنٹ چینج ہو سکتا ہے، یا آرگنزم دوسری جگہ چلا جائے تو اس کا بھی انوائرمنٹ ہو سکتا ہے چینج ہو. اچھا، کانسیپٹ آف ایوولوشن کہ آرگنزم کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی. تو جس وقت ہم بات کرتے ہیں کانسیپٹ آف ایوولوشن کی کہ دنیا میں جو اتنی ساری ورائٹی کے آرگنزم ہیں، ان کے پیچھے بیہائنڈ دا ریزن، کہ بیہائنڈ دا سینز ریجن کیا ہے، کہ آپ کس وجہ سے یہ آرگنزم کی ورائٹی بنی ہے. اچھا، ہمارے پاس 19th سینچری کے اندر دو، ویسے یہ تھاٹس تو شروع سے چلے آ رہے ہیں لیکن ان کو پراپرلی کانسیپٹ کی شکل دی گئی ہے 19th سینچری کے اندر. ایک تھاٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھیوری آف کریشن، نام سے ظاہر ہے تخلیق. اور زیادہ تر جو مذہب میں بلیو کرتے ہیں جن کو تھیولوجینز کہا جاتا ہے، تھیولوجینز، وہ اس تھیوری آف کریشن پہ بلیو کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی آرگنزم ہیں وہ جس شکل میں آج موجود ہیں اسی شکل میں نیچر نے ان کو بنایا. نیچر سے مراد یہاں اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ دنیا میں جیسے انسان کوئی دوسری اسپیشی سے نہیں بنا، انسان کو انسان کی شکل میں ہی بنایا گیا ہے، اور بنانے والی ذات اللہ کی ہے. یعنی ایسے آرگنزم جو اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں نیچر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے یا آسمانی طاقت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آرگنزم ہیں ان کو اسی شکل میں بنایا گیا، اور ان شکل میں کس نے بنایا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو all the living things came into existence in their present form, especially and specifically created by the
نیچر. تو زیادہ تر جو مذہب پہ بلیو کرنے والے, چاہے مسلم ہو, کرسچنز ہو, آپ کیسے جیوز ہو, جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, وہ عام طور پہ تھیوری آف کریشن میں, جیسے ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ ہے کارلس لینیس, چونکہ یہ تھیولوجینز ہے, مذہب کو فالو کرنے والا تھا, اس وجہ سے بلیو کرتا تھا ڈیوائن کریشن, کہ ایک آسمانی طاقت ہے جو سارے آرگنزم کو, سارے جانداروں کو کریٹ کر رہی ہے. اچھا, تھیوری آف ایوولوشن کیا کہتی ہے کہ ایک آرگنزم سے دوسرا آرگنزم بنا ہے, اور یہ بھی آئیڈیا کوئی صرف ڈارون کے زمانے کا نہیں ہے, بلکہ یہ بھی برسوں سے اور لوگوں کے اندر یہ خیالات ایسے پائے جاتے تھے, کیونکہ وہ جب ایک جگہ کچھ آرگنزم کو دیکھتے, کچھ عرصے بعد اس جگہ کافی سارے اور آرگنزم آ جاتے, تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید انہی آرگنزم نے بدل کے یہ نئی شکلیں اختیار کی ہیں. تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ آرگنزم سے نئے آرگنزم, پرانے آرگنزم سے نئے آرگنزم نکلتے ہیں, یہ ارسطو کے زمانے کا ہے. ارسطوٹل نے باقاعدہ کوئی ایوولوشن کی تھیوری نہیں پیش کی تھی, لیکن اس نے ایک بات دیکھی, آبزرو کی, کہ لائف میں بڑی ڈائیورسٹی ہے, بہت سمپل آرگنزم بھی ہے, بہت کمپلیکس آرگنزم بھی ہے. تو اس نے صرف اس ڈائیورسٹی کو ریکگنائز کیا. تو پہلا جو سائنٹسٹ جس کے بارے میں ہمارے پاس اتھینٹک رپورٹس ہیں, وہ ارسطوٹل کا نالج ہے کہ اس نے آرگنائز کیا ہے آرگنزم کو فرام دا سمپل ٹو کمپلیکس. اچھا, اس کے بعد لیکن پریزنٹ کانسیپٹ, اب اس نے جو اپنی آبزرویشن کی بنیاد پہ یہ بات کہی تھی, لیکن ہمارے پاس آج کل جو کا ایوولوشن کا کانسیپٹ ہے, وہ ہم پوری ہسٹری کو چیک کر کے پھر یہ پیش کرتے ہیں. ہمیں کافی سارے فوسلز ملے, ان فوسل سے ملنے والی ایویڈنسز, ان ایویڈنسز کی بنیاد پہ ہم نے آج کا ایوولوشن کا کانسیپٹ پیش کیا ہے. اس کے بعد ڈارون, ایک بات یاد رکھیں گے, جس وقت بھی ہم ایوولوشن کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, ڈارون کا نام آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اچھا, اس سے پہلے کافی سارے اور سائنٹسٹ نے, جیسے میں لمار کی بات کروں, اس نے بھی ایوولوشن کی تھیوری کو پیش کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے پاس پراپرلی ایویڈنسز نہیں تھی, لیکن اس وجہ سے اس کی جو تھیوری ہے اس کو فوراً ہی ریجیکٹ کر دیا گیا. لیکن ڈارون نے جو تھیوری پیش کی, ڈارون کیوں زیادہ مشہور ہے ایز کمپیئر ٹو لمار؟ حالانکہ لمارک بھی ایوولوشن کے نظریے کے لحاظ سے بڑا رینون سائنٹسٹ ہے, لیکن ڈارون کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ ڈارون واز دا فرسٹ پرسن, یہ پہلا شخص تھا جس نے آرگو کیا, جس نے بحث کی لوگوں کے ساتھ, ایویڈنس, ثبوتوں کے ساتھ. یہ جو کام کیا ہے نا اس نے, کہ ایوولوشن کی تھیوری کو پیش کرنے کے لیے ثبوت کو اکٹھا کیا, یہ پہلا ڈارون سائنٹسٹ تھا. اس نے کہا کہ اسپیشی ناٹ کریٹڈ ان پریزنٹ فارم, کہ جو اسپیشی ہے اس کو اس شکل میں نہیں بنایا گیا جس شکل میں وہ آج موجود ہے, بلکہ ریدر ایوالو فرام دا پریویس اسپیشی. تو یہ جو آج کل دنیا میں جتنی بھی اسپیشیز ہیں وہ پرانی اسپیشیز سے ہی نکلی ہیں. تو یہ ایوولوشن کا کانسیپٹ جو کرنٹ کانسیپٹ ہے. اچھا, کارلس لینیس, ابھی ہم نے کارلس لینیس کی بات کی کہ یہ کریشنسٹ تھا. وہ لوگ جو عام طور پہ تھیوری آف کریشن پہ بلیو کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں, کریشنسٹ, اور جو تھیوری آف ایوولوشن پہ بلیو کرتے ہیں ان کو ہم ایوولوشنسٹ کہتے ہیں, ایوولوشنسٹ کہتے ہیں, ان کو ایوولوشنسٹ کہتے ہیں. تو کارلس لینیس بیسیکلی کریشنسٹ تھا, یہ تھیولوجنز تھا, مذہب کو ماننے والا تھا. تو اس نے جو کام کیا ہے وہ ایوولوشن سے ریلیٹڈ اس کا کام نہیں تھا. اس نے آرگنزم کو کلاسیفائی کیا اور اس نے سیم اسپیشی کو سیم جنیرا میں رکھا, سیم جنیرا کو سیم فیملی میں رکھا, فیملی کو آرڈر میں رکھا گیا, واٹس ایور جو ہم نے 5 کنگڈم سسٹم, جو ہم نے جو بیسز آف کلاسیفیکیشن ہے, گروپس آف کلاسیفیکیشن ہے, جس میں کنگڈم آ جاتا ہے, فائلم آ جاتا ہے, آرڈر آ جاتا ہے, فیملی آ جاتی ہے. تو یہ جو ساری گروپنگ کی ہے فرسٹ ٹائم وہ کارلس لینیس نے کی. لیکن خود یہ کریشنسٹ تھا, تھیولوجنس تھا, اور یہ پرماننٹ کریشن پہ بلیو کرتا تھا. پرماننٹ کریشن کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات آتی ہیں وہ اسی شکل میں بنتی ہیں, جس شکل اسی شکل میں پیدا کی جاتی ہے, بنتی نہیں, پیدا کی جاتی ہے, اور ان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. تو ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی آرگنزم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا کیے گئے. لیکن یہاں تھوڑی سی بات, اگر ود دا پیسیج آف ٹائم اگر ہم ایوولوشن کی بات کریں تو یہ نہیں ہے کہ جس شکل میں انسان آج سے ہزاروں سال پہلے تھا اسی شکل میں آج بھی موجود ہے. اگر دیکھا جائے چینجز آ رہی ہیں, تو عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں چینجز تو آتی ہیں, ود دا پیسیج آف ٹائم لائف میں چینجز تو آ رہی ہیں, لیکن اتنی زیادہ چینجز آنے سے کہ نئی اسپیشی بن جائے اس پہ ہم بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لائف چینج ہو رہی, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس چینجز کی وجہ سے نئے آرگنزم آ جائیں, جیسے ہم کہتے ہیں بندروں سے انسان بنائے, تو یہ ہمارا نظریہ نہیں. ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انسانی شکل میں پہلی دفعہ بنایا گیا, اور اس کے بعد سے آج تک انسانوں کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے.
تو اسی طرح دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کا بنانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جس وقت ہم بات کرتے ہیں چینجز کی، تو چینجز بہرحال انوائرمنٹ کے اندر آ رہی ہیں، چینجز لائف کے اندر بھی آ رہی ہیں، لیکن ان چینجز کی وجہ سے نئے آرگنزم بن رہے ہیں، ساری لائف ہی ان چینجز کی وجہ سے بنی ہے، اس میں تھوڑا سا ہمارے پاس ابہام ہے۔ اب کارلس لینیس خود تو تھیولوجینس تھا، وہ پرماننٹ کریشن پہ بلیو کرتا تھا، لیکن کارلس لینیس کے کلاسیفیکیشن کو بنیاد بنایا ڈارون نے، اور اپنی ایوولوشن کی تھیوری کو ثابت کرنا کیسے؟ اس نے کہا کہ جیسے یہاں ایک پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں کہ سیم اسپیشی کو سیم جنیرا کے اندر رکھا گیا اور سیم جنیرا کو سیم فیملی، تو اس نے ورڈ استعمال کیا سیملر۔ تو ڈارون نے یہ کہا کہ یہ جو سیملیرٹی کس بنیاد پہ آتی ہے؟ اب دو ڈیفرنٹ آرگنزم ہیں، ان میں سیملیرٹی آئی ہی کیوں؟ تو اس نے کہا کہ سیملیرٹی آنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ان کی ایوولوشن ایک کامن پوائنٹ سے ہوئی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پیرنٹس کی جو اولاد ہے، جو بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ زیادہ سملر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر۔ تو اسی طرح ڈارون نے اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو بنیاد بنا کے ایوولوشن کی تھیوری پہ اس نے کہا دنیا میں جتنے بھی آرگنزم ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سملیرٹی پائی جاتی، تو سملیرٹی کی وجہ ہی یہ ہے کہ ساروں کی اوریجن ایک کامن پوائنٹ سے ہو رہی ہے، ایک کامن پوائنٹ سے ہی لائف کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس بات کو جو ڈارون نے کی، جو اس کی ایویڈنسز آئی سامنے، جس کی وجہ سے اس نے ایوولوشن کی تھیوری کو بڑے اسٹرانگ کانسیپٹ کے ساتھ پیش کیا ہے، اس چیپٹر میں ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ آج ہمارا جسٹ انٹروڈکشن ہے اس چیپٹر کا، کہ جب بھی ہم آرگنزم کی بات کرتے ہیں تو دو قسم کے کانسیپٹ آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھیوری آف کریشن، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اسی شکل میں بنایا جس شکل میں آج موجود ہے، لیکن جو ایوولوشنسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ود دا پیسج آف ٹائم انوائرمنٹ چینج ہوتے گئے، آرگنزم چینج ہوتے گئے، نئے آرگنزم بنتے چلے گئے ہیں۔ بہرحال اسی انٹروڈکشن کے ساتھ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو مختلف سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کیا کیا کنٹریبیوشن کیا اس ایوولوشن کی تھیوری میں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔